अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है आतिफ़ अय्यूब और आप देख रहे हैं शोर फ़रदा। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा ले रहे हैं कि हमारे मौलवी हज़रात आपस में लड़ते क्यों हैं, इस लड़ाई के असबाब और वजूहात क्या हैं, और इस लड़ाई से हमारे माशरे पर, हमारी तहज़ीब पर, हमारी नफ्सियात पर और हमारे इज्तिमाई और इनफ़रादी रवैयों पर क्या असरात मरतब होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे मौलवी हज़रात आज के दौर में लड़ते किस तरह से हैं। इसके लिए मैं चंद एक तस्वीर जो खुद इन्हीं के अपने अपने चैनल्स और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ ज़राए पर मौजूद हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तस्वीर जिस तरह एक मखसूस पैराडाइम में हमारे मौलवी हज़रात के आपस के इख्तलाफात को ज़ाहिर करती हैं, तो ये इख्तलाफ दरअसल उलमा का इख्तलाफ नहीं है। उलमा का इख्तलाफ तो रहमत होता है। उलमा का इख्तलाफ भी हक़ाइक़ के नए नए माख़ज़ात को रोशनास करवाता है। उलमा का इख्तलाफ हमेशा उम्मत के दीनी फ़िक्र के मजमूई फ़हम में इजाफ़ा करता है। ये तो गालिम गलोच और एक दूसरे के गिरबान चाक करने वाली बात है। तो इस तरह का इख्तलाफ कभी भी उलमा का इख्तलाफ नहीं हो सकता। इसकी बुनियाद न किसी इल्म पर है, न किसी फ़हम पर है, और ना ही इसकी किसी तरह की मुमासलत हमारे दीनी मिजाज से है। हर दीन, हर तसव्वुर और हर तहज़ीब का एक मिजाज होता है, और हमारे उलमा का ये अंदाज़, ये बयानात किसी भी लिहाज से हमारे दीनी मिजाज से मुताबिकत नहीं रखते नज़र आते। तो इसके लिहाज से हम जायज़ा लेंगे कि हमारे माशरे पर, हमारी मौजूदा नस्ल पर और हमारे रवैयों की तश्कील में ऐसे अवामिल किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। पहले वक्तों में तो चूँकि जब ज़राए महदूद थे तो ऐसे इख्तलाफात की नोयत भी महदूद होती थी। अब जबकि डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत हर चीज़ का एक मीडिया इंडस्ट्री के तहत नए नए ज़राए पैदा हो रहे हैं, तो इस लड़ाई और इसके तहत पैदा होने वाले इख्तलाफात के नताइज और उनकी माहियत और नोयत भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जितना भी खुसूसन यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल की फॉर्म में जितना भी हमारे उलमा की, हमारे मौलवी हज़रात के बयानात, लेक्चर्स हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा मवाद वो इसी इख्तलाफी नोयत का है। आप यूट्यूब के सर्च बार में देखें, सर्च करके देखें, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ ऐसे ही मसाइल पर हमें नज़र आते हैं। और जो हकीकी ऐसे अफराद, इस्तिस्नाई तौर पर जो चंद एक अफराद हैं जो हकीकी मानों में दीनी फ़िक्र की तरवीज कर रहे हैं और दीन के हकीकी जौहर को उम्मत पर आश्कार कर रहे हैं, उन पर व्यूज़ बहुत कम मिलते हैं। इसका बुनियादी नतीजा यही निकलता है कि हम हमारे जहनों पर एक ऐसा माहौल मुसल्लत कर दिया गया है जिसके तहत दीन का एक हकीकी तसव्वुर और हमारे दीन का हकीकी मजाज हमारी आँखों के सामने धुंधा गया है, और उसके अलावा हमारे हमारे लिए हमें एक गैर दीनी तसव्वुरात को हमारे जहनों पर मुसल्लत कर दिया गया। इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद ऐसे लेक्चर्स और बयानात चूँकि हम में से लाखों लोग देखते हैं, तो इस वजह से ऐसे बयानात हमारे दीन के फ़हम में, हमारे माशरती तनाज़ुर में और हमारे इनफरादी और इज्तिमाई रवैयों की तश्कील में अपनी असर अंगेज़ी दिखाते हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ऐसे बयानात इस वक्त के हालात के तनाज़ुर में हम पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस वक्त हम चूँकि ऐसे ऐसे जितने भी बयानात हैं हमारे मौलवी हज़रात के,
وہ ہماری معاشرت پر، ہماری تہذیب پر، ہمارے فہم دین پر اور ہمارے تمام تر رویوں کی تشکیل میں کس طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہر ایک موضوع ایک اپنی تفصیل رکھتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم الگ الگ انداز سے ان کو زیر بحث لائیں گے۔ لیکن اس وقت ہم ایک مخصوص تناظر میں اس موضوع پر تفصیلی انداز سے بحث کریں گے، اور وہ تناظر ہے کہ اس وقت ایسے خیالات یا ایسے نظریات جن کو دین کے نام پر موجودہ وقت میں سوشل میڈیا پر جن کی ترویج کی جا رہی ہے، چاہے ان کی مخالفت میں ہو یا ان کی حمایت میں ہو، تو اس لڑائی میں یا اس مزاحمت میں یا اس کشمکش میں اس کے اثرات ہماری نوجوان نسل پر کیا پڑتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کے مستقبل کا معکوس ہوتے ہیں، وہ اپنے مستقبل کا انعکاس ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کا نوجوان طبقہ کسی معاشرے کے مستقبل کی اخلاقی، دینی، روحانی اور سماجی قدروں کا ضامن ہوتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نظریات نوجوان نسل کے ذہنوں پر، ان کی نفسیات پر اور ان کے رویوں پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے علم کے سفر میں، اپنے دین کی تحقیق میں مجھے مختلف اس وقت کے دور کے لحاظ سے مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف فلاسفیز کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس تناظر میں ایسے خیالات، ایسے نظریات جن کی ترویج اس وقت کی جا رہی ہے، وہ ہمارے ذہنوں پر یا آج کی جتنی بھی موجودہ نسل ہے جو جدید یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، جدید فلاسفی، سائنس، سوشل سائنسز اور جتنے بھی جدید نظریات ہیں ان کو پڑھ رہی ہے، ان کا ماحول پا رہی ہے، ان کو سمجھ رہی ہے، تو ایک طرف وہ نظریات ہیں جو ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے تعلیمی نظام سے، اس وقت کی گلوبلائزیشن کے تحت، عالمی تہذیب کے تحت، میڈیا انڈسٹری کے تحت ہر انسان بنیادی طور پر ایسا ماحول پا رہا ہے۔ تو ایک طرف ایسے ہمارے دین کے نام پر ایسی سیریز ہوتی ہیں، ایسی ویڈیو سیریز سٹارٹ ہوتی ہیں، کہیں کچھ اختلافات، کہیں کچھ تضادات، تو اس کشمکش میں ایک نوجوان کے دینی فہم پر، اس کے دینی مزاج پر اور اس کے دین کے متعلق تصور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس وقت کا جو موجودہ عہد ہے، یہ انسان کے رویوں کی تشکیل کرنے میں سب سے مؤثر عہد ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ عہد ایک طرف تو انسان کے نظریات کی تشکیل بھی اپنی بنیادوں پر کر رہا ہے، اور ساتھ انسانی وجود کے خارجی تمام تر احوال کی تشکیل بھی اپنی متعین کردہ بنیادوں پر کر رہا ہے۔ یعنی کہ موجودہ عہد ایک ایسا ماحول فراہم کر رہا ہے، جدیدیت کا جو عہد ہے اس وقت، وہ اپنے مزاج میں، اپنے ضمیر میں ایسے تصورات رکھتا ہے، ایسے نظریات رکھتا ہے کہ جن کی وہ ٹرانسفارمیشن اپنے ماحول کے ذریعے سے آنے والی نسل میں کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں ایسے نظریات، ایسے خیالات، ایسی ویڈیوز اور ایسے جو ہمارے دینی طبقے کی طرف سے ایسے بیانات ہمیں سامنے آتے ہیں، تو وہ ہمارے دین کے لیے کیا تاثر پیدا کرتے ہیں اس جدید عہد کے تناظر میں۔ تو اب ہم جب دین کو پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو چونکہ اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں فلاسفی بھی پڑھتا ہوں، میں سائنس بھی پڑھتا ہوں، میں ادب بھی پڑھتا ہوں، اور موجودہ وقت کی جتنی بھی جدید فکر ہے وہ کسی نہ کسی طور پر ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس وقت مغرب کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں، مغرب کے جتنے بھی نظریات ہیں، ان کے فلاسفیز ہیں، وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اوپر اپنے اثرات مرتب کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طور پر ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے زندگی کا ہر ایک شعبہ کسی نہ کسی طور پر مغرب کے دیے گئے ایک مستقل پیراڈائم کے اندر اپنی کسی نہ کسی لحاظ سے نشو و نما کر رہا ہے، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو یا ہماری عملی زندگی کے مختلف مظاہر میں سے ہوں، تو ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم تمام تر خیالات کو پڑھتے ہیں، تمام تر نظریات کو پڑھتے ہیں، تو ایک طرف سے مغرب کے جتنے بھی تصورات ہیں، جتنے بھی جدید فلاسفیز ہیں، ان کے جتنے بھی میتھڈالوجیز ہیں، جتنے بھی ان کے خصوصاً جدید فلسفہ زندگی ہے ان کا، وہ اپنی ہر اساس میں یا تو دینی تصورات سے مغایرت رکھتے ہیں یا دین سے لا تعلقی رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مغرب کے کوکھ سے، ان کے ضمیر سے اٹھنے والا ہر تصور یا تو کسی بھی مذہبی تصور سے مغایرت رکھتا ہے، ایک کشاکش رکھتا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے لا تعلق کر کے
اپنی تنظیم اور تاسیس کرتا ہے۔ تو ایسے تصورات چونکہ اس وقت ہماری تعلیم کے تحت، میڈیا کے تحت اور تمام تر ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو، ایک نوجوان کو، ہماری آج کی نسل کو ایک طرف اپنے ایمانی جوہر کو بھی اپنے اندر سمیٹ کر آگے بڑھنا ہے اور ساتھ ان چیلنجز کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ان دونوں کو بیک وقت اس نے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ایسے ایمانی تصور کی، ایسے ایمانی شعور کی ضرورت ہے جو اس وقت کے اندر ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ تو اس وقت کی نسل کو دین کے ایک ایسے تصور اور ایک ایسے فہم کی ضرورت ہے جو اس وقت کی مشکلات اور چیلنجز سے نبرد آزمائی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ اور دین کا یہ تصور اس وقت اتنا ناگزیر ہے کہ ہمارے آنے والے وقت کی زندگی اور موت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اس وقت چونکہ جب ہم ان تمام نظریات کو پڑھ رہے ہیں، ان کو بیت رہے ہیں، تو ہمیں آخر ایسے کون سے دین کا وہ کون سا ایسا تصور ہے، دین کے لحاظ سے ہمیں ایسے کون سے ہمیں اس کا اسالیبی انداز، اس کے بیان کا انداز، اس کے فہم کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنے اس کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ تو اس وقت مغرب کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ اپنے اندر ایک تہذیبی اساس رکھتے ہیں، یعنی کہ مغرب کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں، ان کے جتنے بھی نظریات ہیں، ان کے جتنے بھی فلاسفیز ہیں، وہ ایک طرف تو ان کے شعور میں بھی ہیں اور ایک طرف ان کے پریکٹیکل لائف میں بھی ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے وہ جو تصورات رکھتے ہیں، وہ جو نظریات رکھتے ہیں، انہی تصورات اور انہی نظریات پر انہوں نے اپنی سوسائٹی بھی تشکیل دی ہوئی ہے۔ یعنی کہ ان کے نظریات اور ان کے سوسائٹی میں تضاد نہیں ہے۔ ان نظریات سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان سے ہم عدم اتفاق کر سکتے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن مغرب اپنے جو آئیڈیلز اپنے ذہن میں رکھتا ہے انہی آئیڈیلز پر اپنی سوسائٹی کو تشکیل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور انہی آئیڈیلز کی بنا پر وہ اس وقت دنیا پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جس کے نظریات تو کچھ اور ہیں لیکن عملی طور پر ان کی زندگی کچھ اور ہے۔ ہمارا معاشرتی تصور تو کچھ اور ہے، جبکہ ہماری واقعاتی زندگی اپنے معاشرتی اعتبار میں بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح ہمارا سیاسی شعور، چاہے وہ مذہبی انداز میں ہو، فکری انداز میں ہو، وہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، جبکہ ہماری عملی سیاست کا دار و مدار کسی اور چیز پر ہے، کسی اور انداز پر ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی پریکٹیکل، ہمارے عملی حقائق ہیں، وہ ہمارے تصورات سے یا تو مختلف ہیں یا لا تعلق ہیں، اسی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ مغرب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مغرب اپنے تمام تر تصورات کو عملی سطح پر نافذ کر چکا ہے، اور جو چیز جب کوئی نظریہ تہذیب کی شکل اختیار کر لے، تہذیب میں کھپ جائے، تو وہ اپنی ایک تاثیر بڑھا دیتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، پھر وہ دوسروں پر اثر پذیر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف مغرب کا چیلنج ہے ایک تہذیبی چیلنج، کیونکہ مغرب اپنے تمام تر تہذیبی اٹھان کے ساتھ، اپنے ایک نظام کے ساتھ اور ایک سسٹم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس نہ کوئی معاشرت ہے اس وقت آئیڈیل معاشرت، نہ کوئی ہمارا اس طرح کوئی ایجوکیشنل سسٹم ہے ایسا جو ہمیں ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہو کہ جس میں شروع سے ہمارا دین ہمارے شعور اور ہمارے وجود کا مربی بن رہا ہو، بلکہ ہم شروع سے ایک لا تعلق فضا پروان چڑھ رہے ہیں اپنے دین سے، زندگی کی ہر سطح پر، چاہے وہ معاشرت ہو، تعلیم ہو، چاہے وہ زندگی کا جو بھی پہلو ہو۔ تو اس لحاظ سے ایک طرف مغرب کی ایسی تہذیبی یلغار ہے فکری سطح پر، عملی سطح پر، اور دوسری طرف ہمارے دین کا ایسا کون سا، ہمارے جو یہ مولوی حضرات ہیں جو ہمیں اس طرح کی ان کی سپیچز نظر آتی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کے اس جدید دور میں جو چیلنجز درپیش آ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز میں علمی انداز سے ان پر کس حد تک گفتگو ہوتی ہے، یا یہ جدید دور کے تقاضوں سے کس حد تک واقفیت رکھتے ہیں، یا اس حد تک ہمیں کس روز کی بنا پر اپلوڈ ہونے والی ان کی ویڈیوز میں ہمیں موجودہ حالات سے کس حد تک واقفیت میسر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں آتی۔ اور ان کو چھوڑ کر یہ ایسے غیر حقیقی، ایک غیر شعوری اور انتہائی لا تعلقی کے مسائل کو چھیڑے ہوئے اور ان پر تصادم کی فضا پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کا فائدہ اس امت کے اجتماعی مزاج کو، اجتماعی وجود کو کچھ بھی نہیں۔
ابھی اس وقت کے انسان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اس وقت میرا مسئلہ ایز اے طالب علم، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس میں حق پر کون تھا۔ حق کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں ہونا، مجھ سے اس بارے میں بھی سوال نہیں ہونا کہ فلاں بزرگ نے کیا کیا تھا۔ وہ اس کی زندگی ہے، اس نے جو کیا اللہ اس کو اس کے مطابق دے گا۔ فلاں بزرگ اتنے کو اپنے مریدوں کو بخشوا لے گا، فلاں بزرگ نے وہ اپنے فلاں مریدنی کی مدد کو پہنچا۔ اس طرح کے جو مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، فلانا وہ اس طرح کے دینی مسائل جو غیر حقیقی، جن کا میری زندگی سے، ایک عام انسان کی دینی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت تعلق ہے کہ ہمیں دین کا ایک ایسا فہم دیا جائے کہ جس کے تحت ہم اس وقت کے اس چیلنجز میں اپنے دین کو اپنے اندر سنبھال سکیں، اس کو اس کا حق کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ ہمیں ایک ایسا دینی لحاظ سے ایک ایسی فکر دی جائے، ہمیں اس کے لحاظ سے ایک اس جدید عہد کے تناظر سے اس کا ایک ایسا فہم میسر کرایا جائے جس کے تحت ہم چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ جب ہمارے یہ میں کارل مارکس کو پڑھوں، سیگمنڈ فرائڈ کو پڑھوں، کانٹ کو پڑھوں، ڈیکارٹ کو پڑھوں، تو ان لوگوں کے نظریات جب میں پڑھوں تو یہ اگر میرے اوپر اثر پذیر ہوں، تو دوسری طرف میرے دین کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے اور کثیر تعداد میں موجود ہونے چاہیے جو ان کے جوابات دے سکیں، جو میرے ذہن کے اندر اٹھنے والے سوالات کو حل کر سکیں۔ میرے اندر کا جو ضمیر ہے، ایک کشمکش برپا ہے اس جدید دور کے اندر جو میرے جیسے انسان میں، اس کو حل کر سکے۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آج ایک پڑھا لکھا انسان جو دین کو بھی پڑھتا ہے، جو دنیاوی تعلیم کو بھی پڑھتا ہے، جو فلاسفی کو پڑھتا ہے، مختلف علوم کو پڑھتا ہے، اس کے لیے ہمارا جو موجودہ مذہبی طبقہ ہے وہ اس کے لیے غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اس وقت کا ہمارا میں اگر یوٹیوب پر آتا ہوں، سوشل میڈیا پر آتا ہوں، کسی ایک عالم کا بیان بھی مجھے دین فہمی میں مددگار ثابت نہیں ہوتا کہ وہ میرے فہم دین میں اضافہ کر سکے یا اس میں کوئی نئی چیز انکلوڈ کر سکے یا میرے دینی مزاج میں ایک تحریک پیدا کر سکے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت موجودہ وقت میں ہمارے مذہبی احوال میں، ہمارے جتنے بھی مذہبی فکر ہے اس وقت، اس پہ چند ایک ہی افراد ایسے ہیں جن کی فکر میں ایسی تاثیر ہے اور وہ دین کو اس وقت کے حالات اور مشکلات اور چیلنجز میں اس انداز سے اس کی تفہیم کی ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے جو کسی حد تک اس وقت تک ہمارے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ چند ایک لوگ ہی ایسے ہیں ہماری پوری اس وقت 150 سالہ مذہبی روایت میں، جو گزشتہ 150 سالہ مذہبی روایت ہے ہماری، اس میں ایسے چند ایک ہی افراد ہیں۔ لیکن جب ایک مغرب اپنے پوری بین الاقوامی سطح پہ ایک تہذیبی یلغار کے ساتھ آ رہا ہو، اپنے تمام تر تصورات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے اور پوری کی پوری دنیا کے اجتماعی نظام پر اس کی اثر اندازی ہو رہی ہو، تو اس وقت ایسے چند ایک افراد کی کوششیں ایک بکھرے ہوئے سمندر میں چند ایک تنکوں کی طرح ہیں، چند ایک تنکوں کی مانند ہیں۔ تو ایک سمندر میں چند تنکوں کی مزاحمت کوئی خصوصی بلکہ کچھ بھی اثرات پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ کے تحت، ایک بڑے میدان میں، ایک بڑے انداز سے اس پر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب کہ ہمارا جتنا بھی اس وقت مذہبی طبقہ ہے، خصوصاً ہمارے انٹرنیٹ پر جب ہم تقریریں سنتے ہیں، تو ہمارا فہم دین، ہمارے مذہبی طبقات جتنے بھی ہیں اس وقت، تو ان میں انتہائی پست اور عامیانہ سطح کا نظر آتا ہے۔ اس وقت ہمارے لوگ، ہمارے جتنے بھی مذہبی حضرات ہیں، یہ مغرب کو بھی نہیں سمجھتے، مغرب کے تصورات کو بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا فہم مغرب بھی بہت ناقص ہے۔ ہمارا فہم دین تو ہے ہی ناقص، ہمارا فہم مغرب بھی ناقص ہے۔ اگر آج جتنے بھی جدید تصورات ہیں، یا اگر علماء، اگر کوئی ان میں سے کوئی کسی کو اگر اس کو بحث میں بھی لاتا ہے، اس کے متعلق اپنی رائے بھی اظہار کرتا ہے، تو اس رائے میں ایک انتہائی عامیانہ پن ہوتا ہے، ایک سطحی پن۔ مثال کے طور پر فلسفہ کا ایک موضوع ہے عقل۔ اگر وہ عقل کو ڈیفائن کرتے ہیں یا عقل کے متعلق، عقل کے دائرہ کار کے متعلق، عقل کی تحدیدات کے متعلق، عقل کی تمام تر دربست کے تحت وہ کیسے کام کرتی ہے ہماری عقل، اس کی کیا کیا حدود ہیں، اس کا کیا کیا دائرہ کار ہیں، اس پر جب وہ بحث کرتے ہیں تو وہ ایک انتہائی عامیانہ پن کی بحث ہوتی ہے۔ اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ دین کے تحت اس کو ثابت کرنے کے بجائے یا اس کے قریب جانے کے بجائے انسان ان سے متنفر ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے ایک یلغار آ رہی ہے
کس کی نظریات کی، جدید افکار کی، اور ادھر سے ہمیں ایسا فہم دین میسر نہیں آ رہا جو اسے لڑنے میں ہمارے لیے کارگر ثابت ہو سکے۔ تو جب ایک طالب علم، ایک نوجوان جو آج کی جدید یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، کالجز میں پڑھ رہا ہے، دین کو پڑھ رہا ہے، خود سے تحقیق کر رہا ہے ہر ایک معاملے میں، تو جب وہ ان تمام جدید تصورات کو پڑھتا ہے اور دوسری طرف اپنے ان مذہبی حضرات کی لڑائیوں کو دیکھتا ہے، ان کی ان غیر معقول اور غیر حقیقی لڑائیوں کو الجھے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس وقت ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو اس وقت ہر سال بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے ایسے ہیں جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، تمام تر حالات سے واقفیت رہتی ہے ہماری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نوجوان اگر الحاد کی طرف نہیں بھی جاتے تو وہ جن دینی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں وہ ان کی شخصیات سے بالکل غیر متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی کہ دین ہماری عملی زندگی میں، ہمارے فکری تناظر میں اور ہمارے احساسی اور نفسیاتی شعور میں بالکل بھی کارگر نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک دین کی ایک لاشعوری کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ دین کی ہمیں وہ فضا میسر نہیں آئی، ہمیں وہ ماحول نہیں دیا گیا، اور جبکہ دوسری طرف غیر شعوری طور پر ہماری تعلیم میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے اس وقت کے میڈیا میں تمام تر نظام، تمام تر وہ فضا میسر آ رہی ہے کہ ہم غیر محسوس طور پر انہی نظریات کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ آج ایک کانٹ کے تصورات کو قبول کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کارل مارکس کو، اس کے تصورات کو جذب کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہاں تحقیق کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا ماحول ایسا بن چکا ہے، جدید یورپ نے اپنی تہذیب کی تشکیل اس طرح سے کی ہے، اور ان تمام وہ جتنے بھی فلاسفہ ہیں ان کے نظریات کو اپنی تہذیب میں اس طرح کھپا دیے ہیں کہ وہ ہمارے مزاج میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ یعنی ان فلاسفہ کے فکر کے جو نتائج ہیں وہ موجودہ وقت کی جدید تہذیب میں ایسے رچ بس چکے ہیں کہ ہم ان کو نہ بھی پڑھیں تو ان کے نتائج ان کو سمجھے بغیر، ان کی تفہیم کے بغیر بھی ہماری شخصیات کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں۔ جدید یورپ کی مثال ایسی ہے، تہذیب کی مثال ہے۔ تہذیب ہوتی ہی یہی ہے جو ہمارے وجود اور ہمارے نفسیات کی تشکیل کرتی ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ تو جبکہ ہمارا دین اس وقت فہم کی سطح پر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں بنایا جا رہا، ایسی کوششیں نہیں ہو رہی، اور ہماری معاشرتی تناظر میں بھی ایسی کوششیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے بہت سے ایسے مشکلات ہیں، بہت سی ایسی حالات میسر آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس طرح کی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو جبکہ ہمارا جو میں نے آپ کو تصاویر دکھائی یہاں پر، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے غیر حقیقی اور غیر معقول الجھنوں میں الجھا ہوا ہے ہمارا طبقہ۔ میری گزارش ہے ان سے کہ خدا را اس قوم پر، آپ ایک مسلح ہیں، ایک مربی ہیں اس قوم کے، آپ سب، تو ان کے لیے ہم اس وقت کے حالات سے موافقت پیدا کریں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا دین انسانی تاریخ کے ہر دور کے انسانی فہم کے لیے ہے، اس کے لیے قابل قبول بننے کے لیے ہے۔ تو خدا را اس کی ایسی تفہیم کریں جو آج کے میرے جیسے انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ میرے جیسے انسان سے مراد کروڑوں لوگ، اس وقت ہماری 4-5 کروڑ ینگ جنریشن ہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایسے غیر حقیقی موضوعات میں نہ الجھیں کہ جو اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے۔ آپ کی یہ تضادات، یہ مخالفتیں دین کی آج تک کی سالوں کی آپ کی اس لڑائی میں، ان مخالفتوں میں، ان مزاحمتوں میں، ابھی تک اگر دین کو کچھ فائدہ ہوا، کچھ نتائج نکلی ہوں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ ہم بھی یہی ہیں، ہمیں کوئی نتائج نظر نہیں آئے، وہ لڑائیاں اسی طرح چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ تو اس وقت ہماری گزارش ہے، جتنے بھی خصوصاً جو علماء جن کو لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، باقی بھی بہت سارے علماء ہیں ہمارے، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے موجودہ وقت کے مسائل کو سمجھیں اور ان پر بحث کریں، ان بے بنیاد لڑائیوں میں نہ الجھیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین کے حقیقی تشخص کو اجاگر کریں، ہمارے ضمیر کو ہمارے خدا کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے اور ہماری تہذیب سے کیسے جوڑنا ہے وہ سکھائیں۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات پر مزید جاری رہے گا، مختلف انداز سے اس پر بحث کی جائے گی۔
فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.